मर जाऊं। अली नहीं मरे भाई, अली से दूर जो भी रहा मर गया। अली तो आज भी मौजूद है। तफखदूनी के दोनों तर्जुमे ठीक हैं, एक ही क्यों किया जाता है? ये जो मैंने तर्जुमा किया ये भी ठीक है, वो जो किया जाता है वो भी ठीक है, तो वही क्यों किया जाता है? पूछो पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं, ये क्यों तर्जुमा कर रहे हैं? ये कर दीजिए ना तर्जुमा जिसमें हुस्न भी है। पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ। तफखदूनी मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तफखदूनी तुम मुझसे दूर हो जाओ, दोनों ठीक है। पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं, नहीं तुम मेरे दरमियान से चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। हाजा सुफ्ते रसूलिल्लाह, हाजा लुआब रसूलिल्लाह। मुझसे जो पूछोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा, और ये मेरा इल्म नबी का लुआब दहन है। पहले ही मरहले पे अजमत मुस्तफा को रोशन कर दिया, यानी मैं तमाम अंबिया से अफजल हूं मगर मुस्तफा का नौकर हूं। सलवात पढ़े सरकार की जात पर। हाजा लुआब रसूलिल्लाह, मेरा इल्म लुआब मुस्तफा है। आगे जुमला सुने, इंदी इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन। आपके ज़हन मुबारक में है इल्मुल अशिया, इल्म मा काना व मा यकून, इल्म ज़ात। इन तीनों जुमलों को ज़हन मुबारक में रखिएगा। शायद आज की मजलिस के अंदर मैं अपने मजमून को मुकम्मल कर पाऊं इस बाब में, इल्म अली के बाब में। फरमाया मेरे पास अव्वलीन का इल्म है और आखरीन का इल्म है। कौन है अव्वलीन में? हजरत आदम अव्वलीन में है। आखरीन में कौन है? या अली जानते हैं, या अली का अल्लाह जानता है। मेरे पास अव्वलीन का इल्म भी है और आखरीन का इल्म भी है। अम्मा वल्लाह, मैं अल्लाह की शरई, अब मेरा जुमला है ये, मैं अल्लाह की शरई कसम खाता हूं। वल्लाह, अली वल्लाह कह के शरई कसम खा रहे हैं जी। अम्मा वल्लाह ला सुन्नियत ली अल विसादा, अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए और मुझे बिठा दिया जाए कि आप उम्मत के इंसानों के फैसले करें, तो क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह अकबर। फजलस तो अलैहा, तो मुझे अगर मसनद क़ज़ावत दी जाए तो मैं उस पर बैठूंगा। और क्या होगा? लफ्ताह तो अहला तौरात बे तौरातिहिम व अहला इंजील बे इंजीलिहिम व अहला ज़ुबूर बे ज़ुबूरिहिम व अहला कुरान बे कुरानिहिम। और मैं तौरात वालों का फैसला तौरात के मुताबिक करूंगा, इंजील वालों का फैसला इंजील के मुताबिक करूंगा, ज़ुबूर वालों का फैसला ज़ुबूर के मुताबिक, कुरान वालों का फैसला कुरान के मुताबिक। मैं यहां एक जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हम अली के चाहने वाले हैं। अली ईसाइयों को और यहूदियों को जीने का मौका दे रहे हैं। घुटे हुए दिमाग का अली वाला नहीं होता। सुन्नी तो हमारे भाई हैं, अली तो यहूदियों को जीने का मौका दे रहे हैं। वरना कहते ना गले पे छुरी चला दो इनके, तौरात तो मनसूख हो गई, तौरात के मुताबिक मैं फैसला क्यों सुनाऊं? इंजील तो मनसूख हो गई, मैं इंजील के मुताबिक फैसला क्यों सुनाऊंगा? अली तायद कर रहे हैं क्या? अली हिमायत कर रहे हैं क्या इंजील की और तौरात की? नहीं भाई, वो एक हकीकत है, वो कौम है, लोग हैं उनके, वो इस दुनिया में रहते हैं, उनकी तादाद है, बिरादरियां हैं, उनके मुमालिक हैं। कैसे आप कह देंगे कि साहब उनको जीने का हक नहीं है? वुसअत फिक्री के ऊपर मौलाए कायनात की ये फजीलत की हदीस है, मगर वुसअत फिक्री के ऊपर एक पैगाम है। जो अली यहूदियों को और ईसाइयों को जीने का मौका दे रहा हो, उसके चाहने वाले अगर गैर शियों के बारे में तंग नजर हो जाए, नहीं भाई हक है। इस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे साथ ऑफिसों में और इदारों में और स्कूल कॉलेजों में साथ होते हैं, दोस्तियां हैं, हत्ता बाज जगह रिश्तेदारियां हैं। वो सतह कल्बी होनी चाहिए है दर कर्रार के चाहने वालों में। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या फरमा रहे हैं? मैं अहले तौरात का फैसला तौरात के मुताबिक करूंगा। और फिर क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर। हत्ता यंतक़ुत तौरात वल इंजील वद्दुबूर वल कुरान। जब मैं फैसला तौरात ज़ुबूर इंजील और कुरान के मुताबिक सुनाऊंगा तो तौरात ज़ुबूर इंजील कुरान पुकार कर कहेंगे, बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो कहेंगे अल्लाहु अकबर, हादा सिद्क़ अली। ये जो कुछ कहा गया है ये अली की सच्चाई है, अली सच कह रहे हैं। फिर एक जगह हजरत का
فرمان کہ اگر قرآن مجید میں یہ آیت نہ ہوتی کہ یمح اللہ و یثبت، اللہ تقدیروں کو تبدیل کرتا ہے، اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو میں تم میں سے ایک ایک کے بارے میں بتا دیتا کہ تم میں سے کون کہاں مرے گا اور اس کی زندگی میں کیا کیا مراحل آئیں گے، مگر چونکہ تم خود اپنی تقدیریں بدلتے رہتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے پاس علم اولین اور آخرین ہے، اور میں ماضی اور آئندہ کا علم بھی رکھتا ہوں۔ اچھا، یہاں میرا دل کر رہا ہے ایک جملہ اور کہہ دوں۔ یہ جو حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمایا نا کہ یم اللہ و یثبت، اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم میں سے ہر ایک کے بارے میں ایک ایک بات بتا دیتا کہ کیا کیا تمہاری زندگیوں میں آنے والا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ما کان ماضی کا علم، ما یکون مستقبل کا علم، ٹھیک ہے، اور جو نہیں ہوگا طے ہو کر تبدیل ہو جائے وہ بھی تو علم ہے نا۔ سیدہ نے ایک دن مولا کائنات سے فرمایا تعال الیہ، علی قریب آئیے، انی عالمۃ ما کانا وما یکون وما لم یکن، میں ماضی کی عالمہ بھی ہوں، آئندہ کے علوم کی عالمہ بھی ہوں، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی میں جانتی ہوں۔ جی مولا دو قدم پیچھے ہٹے اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ نے ابھی مجھ سے یہ کہا ہے۔ حضرت فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ کو بھی پڑھتی ہے، لوح محفوظ اس بات کو بھی پڑھتی ہے، وہ جو تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں میری فاطمہ انہیں بھی جانتی ہے۔ جی جناب المودہ اہل سنت کی ایک بڑی کتاب ہے، اور اس میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے آپس میں طے کیا کہ امیر المومنین سے ان کے علم کے بارے میں گفتگو کریں۔ کہا یا علی، حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ہواؤں پر حکومت دی، جانوروں پر اور پرندوں پر حکومت دی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا کمال عطا کیا۔ آپ یہ فرما سکتے ہیں کہ یہ کمالات آپ کے اندر ہیں؟ تو مولا مسکرائے۔ مولا نے فرمایا کہ حضرت سلیمان پیغمبر کو اللہ نے ہواؤں پر، توجہ میرے ساتھ ہے، ہواؤں پر اور پرندوں پر حکومت عطا کی تھی، اور اتنا باکمال نبی ہونے کے بعد زمین میں کہاں میٹھا پانی ہے اور کہاں کڑوا پانی ہے ہدہد سے پوچھتے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کہ بتاؤ میٹھا پانی، جہاں وہ ہدہد جا کر بتاتا تھا وہاں پھر چشمہ، وہاں پھر کھدائی کروائی جاتی تھی اور وہاں سے میٹھا پانی نکلتا تھا۔ حضرت فرمایا تم نے اس اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر کے بارے میں یہ قرآن میں پڑھ لیا کہ ایک دن ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا، تو فرمانے لگے ما لی لا ارا الہدہد، آج کیا ہو گیا ہے، ہدہد کہاں چلا گیا ہے؟ کانا من الغائبین، وہ میری آنکھوں سے کہاں ہو گیا ہے؟ وہ جو ہدہد سے مدد لیتے تھے اور جانوروں پر اور پرندوں پر حاکم تھے، انہیں علم نہیں ہو رہا تھا کہ ہدہد اس وقت کہاں ہے۔ میرے مولا علی نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا قرآن نے اپنے بارے میں 2 مقامات پر تعارف کروایا ہے، قرآن اپنے بارے میں 2 جگہوں پر تعارف کروا رہا ہے۔ ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین میں کوئی غائب شے نہیں ہے، آسمانوں میں کوئی مخفی شے نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے۔ پہلے تو مولا نے بتایا کہ حضرت سلیمان ہدہد کو ڈھونڈ رہے تھے، ہدہد مل نہیں رہا تھا، فرمایا کہاں چلی گئی یہ ہدہد؟ پھر حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت نے فرمایا تم نے پڑھا قرآن میں اللہ نے اپنے کلام کے لیے کیا کہا ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی غائب شے نہیں ہے مگر وہ کتاب کے اندر لکھی بھی ہے۔ پھر تم نے مجھ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی میں تمہیں سناؤں جو قرآن نے اپنا ہی تعارف کروایا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، یہ قرآن وہ ہے کہ اگر اس پر کوئی عامل ہو جائے، توجہ چاہوں گا، تو اس قرآن کے ذریعے سے زمین کی مسافتوں کو وہ لمحوں میں طے کر سکتا ہے۔
اس قرآن پر عامل ہونے کی وجہ سے وہ زمین کی سیرت بہ الجبال اور پہاڑوں کو وہ سیر کروا سکتا ہے، پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور قطعت بہ الارض اور زمین کی مسافتیں کم ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس قرآن مجید کے اندر او کل ما بہ الموتى، اور وہ مردوں سے باتیں کرے گا۔ بھائی بات تو جبھی ہوگی نا جب وہ زندہ کر دیا جائے گا۔ حضرت نے یہ دونوں آیتیں تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان دونوں آیتوں کو ذہن میں بٹھا کر اب قرآن مجید سورہ فاطر کی اس آیت کو پڑھو، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا عبادنا، ہم نے اس کتاب کی وراثت اپنے نیک اور صالح بندوں کو دے دی ہے۔ فرماتے ہیں وہ نیک اور صالح بندہ میں علی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اللہ اکبر۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، میں چاہ رہا ہوں ذرا 5-8 منٹ اور فضائل پڑھ لوں اور پھر بیان مصائب کی طرف آپ کی توجہات کو چاہوں گا کہ مبذول رہیں۔ مولا کا علم، علم الاشیاء، توجہ ہے، خفا تو نہیں ہے، تھک تو نہیں ہے؟ علم الاشیاء، علم ما کان و ما یکون، علم ذات۔ علم الاشیاء، میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، توجہ ہے، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے اور ہے بھی پیٹ سے۔ حضرت بیٹھ چکے تھے کہ ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی جنگ پر نہ جائیے، جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہے گی۔ حضرت نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ جی کچھ چاہنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ائمہ کا حساب بھی لگاتے ہیں، جی جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا نا پھر وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اور شاید میری قوم کے اندر مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر شخص جب تک اپنی حدوں کو نہیں پہچانے گا فساد بند نہیں ہوں گے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہمیں طے کرنا ہوگا، میری بھی کوئی حد ہے، آپ کی بھی کوئی حد ہے، ہم سب کی کوئی نہ کوئی حد ہے نا۔ کہیں ہماری زندگی میں سرخ بتی ہے یا نہیں، یا دوڑے چلے جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، جو چاہیں بول دیں، جس کے بارے میں چاہیں رائے دے دیں۔ کہیں تو خاموش ہونا چاہیے، کہیں تو چپ ہونا چاہیے، کہیں تو اپنے آپ کو پہچان کر بات کرنی چاہیے نا۔ کہنے لگا آپ کا ستارہ گردش میں۔ حضرت گھوڑی سے اترا ہے، حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ہے ستارہ شناسی۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ علم الاشیاء ذہن میں رہے۔ خاموش۔ حضرت نے فرمایا چل وہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے، یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے کہ فلاں ستارہ جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے، اس ستارے کا نام بتا۔ کچھ نہیں پتا تھا۔ حضرت اپنی گھوڑی کے قریب گئے، شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ گھوڑی پیٹ سے ہے، پتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش۔ حضرت فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سک رہا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر حضرت نے فرمایا تھا اچھا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ حضرت کی سواری میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے، اس کا جواب بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت فرمانے لگے تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تو زمین کو جانتا نہیں ہے۔ سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس میں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر اس سے کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے۔ اور حتیٰ ایک چاہنے والے نے یہ جملہ سن لیا تو حضرت جب آگے بڑھے تو اس نے بڑھ کے پوچھا مولا شہیدوں کے نام بتا دیجئے، تو حضرت نے اپنے لشکر کے شہیدوں کے نام بھی بتا دیے، وہاں بھاگنے والوں کے شجرے بھی بتا دیے۔ اللہ اکبر۔ علم فرمایا کہ میرے پاس علم اولین اور آخرین ہے۔ جی اگر کسی کے حلق سے یہ بات نہیں اتر رہی تو اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں،
یہ تو نبی کے لعاب کی تاثیر ہے، خون میں کیا اثر ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ایک روایت سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت آیت اللہ نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں اسے لکھا ہے۔ حضرت آیت اللہ علامہ المستنبط نے القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرہ کتاب کا نام لے رہا ہوں، القطرہ من فضائل النبی من بحار فضائل النبی والعطرہ، ایک قطرہ، 2 جلدی کتاب ہے، کتاب کا نام لکھا ہے قطرہ، فضائل نبی اور آل نبی پر کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے قطرہ، نبی اور آل نبی کے سمندر فضائل کا ایک قطرہ۔ اس قطرے کے اندر روایت ذرا دیکھیے کیسی ہے جو میں آپ کے سامنے اس وقت لے کر آیا ہوں۔ روایت کہتی ہے ان جبرائیل کان جالسا عند النبی، توجہ چاہوں گا اس حدیث کے اوپر۔ جبریل امین سرکار دو جہاں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ وہ آیا کرتے تھے۔ فدخل علی عند النبی، توجہ ہے، جبریل بیٹھے ہوئے سرکار دو جہاں کی خدمت میں، اسی اثنا میں مولا کائنات داخل ہوئے۔ فقام جبرائیل لہو، مولا علی کے لیے جبریل کھڑے ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جبریل اتقوم لہذا الفتى، تم اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ جبریل کیا کہتے ہیں؟ قالا جبرائیل، حدیث کہتی ہے قالا جبرائیل نام انا علی حق التعلیم، یا رسول اللہ یہ میرا استاد ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں بھی ذرا تسلی سے پڑھ رہا ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اس لیے کہ یہ ان لہو علی حق التعلیم، یہ میرا استاد ہے، میری گردن پہ حق تعلیم ہے، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے۔ فقال کیف ذلک التعلیم، کون سی تعلیم، کیسی تعلیم، کہاں علی نے تمہیں پڑھایا ہے، کہاں علی نے تمہیں پڑھایا؟ فقال جبرائیل خلقنا اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا، فسألنی، تو مجھ سے سوال کیا، من انت و من انا، تم کون ہو میں کون ہوں؟ بھائی تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے۔ من انت، تم کون ہو میں کون ہوں؟ مجھ سے سوال ہوا، فتحیرت ان جواب، میں جواب دینے میں گھبرانے لگا، حیران ہوا، پریشان ہوا کہ کیا جواب دوں؟ مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا تم کون ہو میں کون ہوں، ابھی مجھے خلق کیا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے اللہ کہ تم کون ہو میں کون ہوں۔ ثم حضر هذا الشعب فی عالم الانوار، جب میں متحیر ہوا، پریشان ہوا، تو یہ جوان تھا جو عالم انوار سے نکل کر آیا۔ یہ جوان تھا جو عالم انوار سے نکل کر آیا۔ وعلمنی الجواب، مجھے جواب تعلیم دی، جواب تعلیم دیا۔ فقال قل انت رب الجلیل واسمک جمیل، اے جبریل بولو تو رب جمیل جلیل ہے اور تیرا نام جمیل ہے۔ واسمی جبرائیل وعبدک الذلیل، میرا نام جبرائیل ہے اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ مجھے یہ جواب انہوں نے دیا، ادھر اللہ نے میرے جواب کو قبول کر لیا، اور اللہ نے مجھے ملائکہ کی صف میں شمار کر دیا، اور پھر میری محنتوں سے میں استاد ملائکہ بنا۔ وہ سارے ملائکہ کو پڑھانے والا کہہ رہا ہے مجھے علی نے پڑھایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فلہذا قمت وعظمت، یا رسول اللہ میں علی کے لیے اس لیے کھڑا ہوا کہ علی میرا استاد ہے، میں نے تعظیم اس لیے کی ہے کہ علی نے مجھے پڑھایا ہے۔ فقال النبی کم عمرک یا جبریل، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فقال جبرائیل نجم یطلع من العرش کل 30,000 مرۃ واحدہ، یا رسول اللہ
ہر 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے. ایک ستارہ ہر 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے. قد شاہدتہ طالعا 30,000 مرۃ، میں نے 30,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے. ایک ستارہ 30,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. سنیں گے جبریل سے اب نبی کیا سوال کر رہے ہیں. قال رسول اللہ اذا رأیتہ ذلک النجم عارفہ تعرفہ، اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہنے لگے کیفا لا عارفہ، کیسے نہیں پہچانوں گا، میں نے 30,000 دفعہ دیکھا ہے. فقال رسول اللہ یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنے پیشانی سے اوپر کرو. اور جیسے علی نے اپنا پیشانی سے امامہ اوپر کیا تو جبریل نے بڑھ کر سلام کیا، یہ وہی ستارہ ہے علی کی پیشانی پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی علی بھی تمام. ہاں واہ سبحان اللہ. تمام کمالات کا مجموعہ، اور جس میں سب سے بڑا کمال علم ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جانتے تھے حسین کہ مجھے کربلا میں جانا ہے. یہ عہد، یہ پیمان امام حسین نے بہت پہلے باندھا تھا. یہ اس عالم میں طے کر کے آئے تھے کہ انہیں اپنی قربانی دینی ہے. ابراہیم انتظار کرتے رہے کہ میری نسل سے اس قربانی کو کب اللہ لے گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور حسین ابن علی نے اپنے جد ابراہیم کی خواب کی تعبیر بن کر دکھایا. آج 4 محرم بڑا سجایا ہے امام حسین نے کربلا کو. کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے ہیں. جنہیں جنت میں جانا تھا وہ کہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ زہیر کہاں ہیں؟ حبیب کہاں ہیں؟ مسلم ابن اوسجہ کہاں ہیں؟ امام نے سجایا. سعید ابن عبداللہ ابن وہب کلبی، مختلف خاندان قبیلوں کے لوگ، مختلف مسالک کے لوگ، خاندانی طور پر. خود تو وہ حسینی تھے، خود وہ مولا حسین کے دیوانے تھے، مگر ان کا خاندان کوئی مسیحی تھا، کوئی عثمانی العقیدہ تھا جسے آج آپ سنی کہتے ہیں. زہرقین عثمانی العقیدہ تھے. اس وقت میں جو مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے ہمارے نزدیک وہ غیر شیعہ ہے نا. زہیر مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، مولا علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے تھے. لہذا کہا گیا یہ عثمانی العقیدہ تھے، حضرت عثمان کے بعد مولا کو مانتے تھے. زہیر انہیں بھی کربلا لے آئے حسین. حبیب کو تو خط لکھ کے بلایا. جی جب خط پہنچا ہے نا حبیب کے، اللہ اکبر. قاصد نے دروازہ بجایا، یہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے. آواز دے کر پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو امام حسین کے قاصد نے آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. ہاتھ پیر کانپنے لگے. حسین کا قاصد میرے دروازے پر آیا. گھر سے باہر نکلے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، گھر میں داخل ہوئے. زوجہ نے بڑھ کے پوچھا حبیب کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا حبیب
یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر، ایک رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ حبیب، ہماری نسبت رسول اللہ سے کیا ہے اسے تو تم جانتے ہو، تو بس اتنا جان لو کہ دشمن کے نرغے میں گھر چکا ہوں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے ایک اور جملہ بھی لکھا کہ حبیب یاد رہے میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زوجہ نے بڑھ کے پوچھا حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ میں ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا؟ تو جیسے یہ جملہ سنا نا، چادر سر پہ رکھتے ہوئے کہنے لگی پھر مجھے جانے دو، اس لیے کہ تم نے ہی تو بتایا ہے کہ زینب بھی حسین کے ساتھ ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اللہ رے، غربت حسین، خواتین بھی رحم کھا رہی ہیں حسین پر۔ فرمایا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے فرزند رسول مجھے بلائے اور میں مدد کرنے نہ جاؤں؟ فرمایا اپنے غلام کو آواز دے کر جاؤ، گھوڑا تیار کرو اور فلاں جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، حالات نامساعد ہیں، میں کچھ تاخیر سے پہنچوں گا لیکن گھوڑے پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا کربلا کے میدان میں۔ حبیب کے غلام نے گھوڑا تیار کیا اور ایک مقام پر جا کے کھڑا ہوا۔ حبیب بے راہوں سے ہوتے ہوئے پہنچ رہے تھے، کچھ تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہنے لگا اگر میرا مولا نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا، موقع مل رہا ہے مجھے، سعادت مندی مل رہی ہے۔ حبیب نے فرمایا اے غلام، تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے، میں اسی بات پہ تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ سنیں گے زدارو، پیروں میں بیٹھ گئے مولا، جب آپ اپنی خدمت لے رہے تھے تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب تو فرزند رسول کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، اجرکم اللہ۔ اپنے ساتھ بٹھا لیا حبیب نے اپنے غلام کو بھی۔ کربلا پہنچے، جو ہی کربلا کی جانب حبیب نے کربلا میں قدم رکھا اور کوفے کی جانب سے گرد نظر آئی، امام نے آواز دیا عباس، علی اکبر، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ بڑھ کر استقبال کیا، اجرکم اللہ، بڑھ کر استقبال کیا، مرحبا، آفرین، تکبیروں کی صداؤں سے حبیب کا استقبال ہوا۔ آ کر کھڑے ہوئے، امام حسین نے گلے لگایا۔ اسی اثنا میں زینب کبریٰ کا پیغام آیا، حبیب حبیب تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے اجازت لے کر میدان کربلا میں جہاد کے لیے قدم رکھا۔ جہاں اہل بیت میں مولا عباس سے مولا حسین کو سہارا تھا، وہاں اصحاب میں حضرت حبیب سے مولا حسین کو سہارا تھا۔ حبیب میدان کربلا میں اترے، واحد صحابی ہیں امام حسین کے، ضعیف العمری کے باوجود، کبر سنی کے باوجود 80 سپاہیوں کو حبیب نے فنار کیا ہے، اس بڑھاپے کے باوجود۔ اور جب زخم پر زخم لگتے رہے اور زخموں سے تاب نہ لا لا کر گھوڑے پہ ڈگمگاتے رہے، تو ایک وقت تو یہ آنا تھا نا کہ حبیب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور آواز دے کر کہا مولا میرا سلام آخر لیجیے گا۔ عزادارو، حسین ابن علی اس جانب روانہ ہوئے جہاں حبیب گھوڑے سے گرے تھے۔ جب دیکھا تو شہادت ہو چکی تھی، روح پرواز کی جا چکی تھی کہ ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا، یا اللہ تیرا حسین گواہی دیتا ہے، یہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتا تھا، یہ عامل قرآن تھا، یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ یہ محافظ قرآن تھا۔ آگے بڑھے، حبیب کا لاشا اٹھانے لگے تو حضرت عباس نے بڑھ کر کہا مولا یہ لاشا میں اٹھاؤں؟ فرمایا میرا مہمان ہے، میرا دوست ہے، میں خود لاشا اٹھاؤں گا۔ 2 قدم چلے تو پیر لڑکھڑانے لگے۔ علی اکبر نے بڑھ کر کہا بابا مجھے دے دیجئے۔ کہا نہیں، یہ میرا مہمان ہے۔ میرے مولا نے گنج شہیدہ تک حبیب کا لاشا پہنچایا۔ حبیب کے استقبال کے لیے تمام جوانان بنی ہاشم جمع ہوئے، گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا گیا۔ سنیں گے عزادارو، حبیب کا ایک بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ، یہ شہداء کے سر نیزوں پہ چڑھا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا تو کوفے میں حبیب کے بیٹے قاسم ابن حبیب نے آ کر خولی سے کہا یہ سر جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، یہ مجھے دے دے، میں اسے دفنا دوں جا کر۔ کہنے لگا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنا ہے۔
قاسم نے کہا جو انعام وہاں سے ملنا ہے میں دینے کو تیار ہوں. کہنے لگا نہیں، سروں کو پہنچانا ہے، شمارش ہونی ہے سروں کی، میں سر تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. لیکن سنیں گے عزتدارو، جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا شام کی جانب جانے کے لیے، تو قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا اور سر حبیب لینے میں کامیاب ہوا، اور امام سجاد کے برابر سے کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر نہیں ہوتا. امام کا حال متغیر ہو گیا، بیڑیاں سنبھالی، ہتھکڑیاں سنبھالی، بابا کے سر کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بچہ مشیت کا پابند ہے، حکم الہی اور امر الہی کا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی 3 مرتبہ سورہ اخلاص حضرت علامہ رشید ترابی مرحوم، علامہ سید علی نقی، علامہ ابن حسن جاچوی، علامہ ابن حسن نجفی اور تازہ رفتہ ہمارے بزرگ قومیات کی اور ملت کی عظیم المرتبت شخصیت حضرت علامہ محمد عباس کومیلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.